बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मुशर्रफ साहब की वापसी के बड़े चर्चे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो किस हस्पताल में दाखिल होंगे अपने इलाज के लिए और वहाँ पर क्या तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। और जनाब इमरान ख़ान की घड़ियों की ख़बरें आ रही हैं। एक ख़बर पहले आई थी जो हमारे दोस्त इमदाद सुमरो साहब ने दी थी, और अब 3 घड़ियों की ख़बर आ गई है। तो उन्होंने तो OLX लगाया हुआ था, बेचे जा रहे थे। उन्होंने क्या कुछ किया है, और उन्हीं के पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब को गिला है कि उन्हें इलेक्शन, सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो वो हारे थे, वो अपनी ही पार्टी ने हराया था। और फवाद चौधरी साहब अदलिया पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और बरतानिया से जो 51 बिलियन रुपीज़ आए थे वो मलिक रियाज साहब वाले, वो कहाँ चले गए हैं। उन्हें ढूंढा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है। कैसे ढूंढेंगे और कैसे मिलेंगे, ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मुशर्रफ साहब के हवाले से कि उनके लिए शोर मचा हुआ था कि वो आ रहे हैं। फिर 2 दिन से सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा कि एक खुफिया मेहमान की आमद हुई है, पिंडी पहुंच गए हैं, पिंडी के अस्पताल में पहुंच गए हैं। ये सारी बातें होती रहीं, और सोशल मीडिया से होते हुए आज मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये खबर आ गई, और कुछ टीवी चैनल्स ने यह खबर चलाई कि मुशर्रफ साहब इस रावलपिंडी पहुंच गए हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद मुशर्रफ साहब के जो करीबी ज़राए थे उनकी तरफ से जब तरदीद हो गई कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान नहीं आए हैं, तो फिर वो टेलीविज़न चैनल्स ने भी उसकी तरदीद कर दी, और यूँ ये अपने अंजाम को पहुंची खबर। लेकिन हकीकत में है क्या कि तैयारियां तो हो रही हैं। आपको याद होगा कि DGISPR ने एक बयान दिया था कि वो आ सकते हैं और उन्हें आना चाहिए, पाकिस्तान आना चाहिए, उनका मुल्क है और ज़ाहिर है उन्हें आना चाहिए। और उससे भी पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की बावकार वापसी होनी चाहिए। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बयान दे दिया। उन्होंने तो हुकूमत को ऑर्डर दिया कि उनको फैसिलिटेट करें, उनके वापसी के लिए उनकी सहूलतें मुहैया की जाएँ, और मरियम बीबी ने भी उसको रीट्वीट किया। मतलब सब तैयार थे, यही कुछ दिखाया जाना था। फिर खबरें आने लगी कि एक एयर एम्बुलेंस वहाँ तैयार खड़ी है जो किसी भी लम्हे मुशर्रफ साहब को लेकर पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुशर्रफ साहब इस मुल्क के सदर रहे हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वो आर्मी चीफ़ रहे हैं, और आर्मी ने अपने इदारे के बंदे को प्रोटोकॉल देना है। ज़ाहिर है अपने साबिक चीफ़ को उन्होंने प्रोटोकॉल देना है। तो आज जो खबरें आ रही थी, या पिछले 2-3 दिन से जो खबरें आ रही हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं पाकिस्तान में, जो पुराने दोस्त हैं उनके यूनिट के लोग, और कुछ और जो करीबी दोस्त होते हैं ना उनके, वो जो ग्रुप्स चल रहे होते हैं रिटायर्ड फ़ौजियों के, उनमें ये बात 2-3 दिन से डिस्कस हो रही है कि उनकी वापसी की तैयारियां मुकम्मल हैं। और AFIC आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो रावलपिंडी में है, वहाँ पर उनके लिए इंतजामात हो रहे हैं। उसके लिए एक पूरा फ्लोर खाली कराया गया है, उसकी रेनोवेशन हुई है, वॉशरूम्स नए बन गए हैं, और ये सब कुछ करके वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। वहाँ मुशर्रफ साहब आएंगे, वहाँ रहेंगे, वो पूरा फ्लोर उनके पास होगा। मुशर्रफ साहब होंगे, उनके सिक्योरिटी वाले होंगे, और उनके अटेंडेंट्स, उनके रिश्तेदार या जो भी लोग होंगे वो होंगे। और डॉक्टर्स की भी टीम तैनात कर दी गई है। डिसाइड हो गया कि ये डॉक्टर्स होंगे जो उनका ख्याल रखेंगे। अच्छा, इतने सारे इंतजामात, और ये 4 दिन से हो रहा है। वहाँ किसी को नहीं पता कि उस फ्लोर पर क्या हो रहा है, कौन मौजूद है, सिर्फ वहाँ सिक्योरिटी है। इस वजह से चूँकि वो ज़ाहिर है जब सिक्योरिटी आ जाती है तो फिर ये अफवाहें फैलना शुरू हुई कि शायद वहाँ पर कोई मेहमान आ गया है। ऐसा मुश्किल होगा, मतलब लगता नहीं है कि कोई मेहमान वहाँ आ जाए और किसी को पता ही ना चले। वैसे तो वो दुबई में है, हॉस्पिटल में है, वहाँ पर तो हमारी तरह का सिक्योरिटी वाला मामला नहीं ना है कि रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं, आर्मी चीफ़ है, तो उनको कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल के साथ सीक्रेट रख के किया जा रहा होगा। वो हॉस्पिटल है, वहाँ से जब निकलेंगे चलेंगे तो सबको पता चल जाएगा। और यहाँ पर भी एक सिविलियन सेटअप मौजूद है, और किसी की मजाल कोई उसमें कोई टांग अड़ा सके। और यही तो वो मुशर्रफ साहब, आपको याद होगा जो कराची में जब कत्लो गारत हुई तो उन्होंने ऐसे मुक्के लहरा के कहा था कि देखी ताकत, और वो जो कहते थे कि कहीं से एक मिसाइल आएगा और तुम्हें हिट कर जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा हो जाता था। और उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि मैंने बंदे बेच दिए, अपने वो एयर बेसिस दे दिए, सब कुछ हुआ। मतलब फुल फ्लेज पावरफुल ताकतवर शख्स, पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक था, वो जो चाहता था करता था। तो रिटायर हो गया तो क्या हुआ, आज भी वो एक ताकतवर शख्स है। अब वो जब वापस आएंगे ना तो वो इस तरह मुक्का लहरा के शायद ना दिखा सकें, क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत अलील हैं, और मे बी वो स्ट्रेचर पर हों, मुझे एग्जैक्ट नहीं हम लोगों को पता। लेकिन जब वो आ जाएंगे तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। और वो कहते थे कि मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, तो वो वाकई वो किसी से नहीं डरेंगे। सिर्फ उनकी फैमिली की तरफ से ये
رضامندی کی ضرورت ہے. اگر وہ مان جائیں کہ آنا ہے تو وہ آئیں گے, دھوم دھڑکے سے آئیں گے, اور پورے اعزاز کے ساتھ, سرکاری اعزازات کے ساتھ وہ جو تقریبات ہوں گی اور سب کچھ ہوگا, وہ سب کچھ ہوگا. کوئی انہیں نہیں روک سکتا, کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا, کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتا. اور جب انہیں یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کابینہ کے کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ وہ آئیں گے تو آئین اور قانون کے مطابق, قانون انہیں دیکھے گا. جناب یہ آپ نے باتیں تب کی ہیں جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ واپس نہیں آ رہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی اپنے ایک ویلاگ میں آپ سے میں نے شیئر کیا تھا 18 جون کو شاید, کہ مشرف صاحب کی فیملی واپس نہیں آنا چاہتی. ان کے بیٹے نے اپنے انکلوں سے, وہ جو ان کے ابا جان کے دوست یعنی پرویز مشرف صاحب کے دوست ہیں, ان سے جب وہ بات ہوتی ہے کچھ گروپس میں, تو انہوں نے کہا ہم واپس نہیں آنا چاہتے. اور کیوں آئیں؟ یہاں پر بہترین انہیں سہولتیں مل رہی ہیں دبئی میں علاج کے حوالے سے جو ہو سکتی ہیں. علاج تو وہ قابل علاج نہیں ہے ان کی بیماری, لیکن جو بھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو سہولتیں ہیں وہ بہترین یہاں پر موجود ہیں. تو پاکستان میں ہم کیوں آئے؟ یہاں پہ کوئی بھی بدتمیزی کر سکتا ہے, کوئی کھڑا ہو کے کوئی بات کر دے گا. مشرف صاحب کے خلاف باتیں تو 100 ہو سکتی ہیں نا, آئین کی خلاف ورزی کی ہے, لوگوں کے قتل کے مقدمے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. تو انہوں نے چاہا کہ وہ ہم نہیں چاہتے. لیکن بہرحال اگر وہ آنا چاہیں گے تو وہ بھرپور طریقے سے آئیں گے, یہاں پر ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ضیاء صاحب کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی بھی آرمی چیف کی ڈیتھ اور ان کی جو آخری رسومات کے حوالے سے ہے کہ وہ پروٹوکول اور وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ہے, وہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے جو جنرلز ہیں, آرمی چیفز ہیں پرانے, وہ سب حیات ہیں اور صحت مند ہیں ماشاءاللہ. اور جنرل اسلم بیگ صاحب کوئی 90s میں ہیں تقریباً. اللہ ان سب کو اچھی صحت اور لمبی عمریں دے مزید. مجھے تو اس حوالے سے یہ بات خیال آ رہی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی ہے لوگوں کی ایوریج ایج کے حوالے سے, اور اس میں انہوں نے یہ ایک بات نکالی ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کی عمریں عام لوگوں کے مقابلے میں 3 سے 7 سال زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, انہوں نے اس کی بیس کیا بنائی ہے کہ سیاستدانوں کو چونکہ مراعات زیادہ ملتی ہیں, ان کو تنخواہ, بیسیکلی انہوں نے تنخواہ پہ رکھا ہے کہ انہیں تنخواہیں زیادہ ملتی ہیں. اور برطانیہ کے حوالے سے جب انہوں نے اس کا انالیسس کیا, کمپیریزن کیا ہے, تو وہ موازنہ اس طرح سے ہے کہ ایک عام آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ کوئی 24-25 ہزار پاؤنڈ ہے سالانہ, اور جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی سالانہ تنخواہ جو ہے وہ کوئی 84-85 ہزار پاؤنڈ ہے. تو بڑا اچھا ریزنیبل ہینڈسم سا ایک مارجن ہے نا, ڈفرینس ہے. تو اس حوالے سے, اور جب ظاہر زیادہ تنخواہ ہوگی تو زندگی مشکلات سے خالی ہوگی, کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی, ٹینشنز نہیں ہوں گی, سہولتیں ہی سہولتیں ہیں, صاف اور اچھی خوراک ہے. یہاں بھی جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں, لوگ تو یہاں کا پانی نہیں پیتے. یہ عام جو نیسلے اور باقی جو برانڈز ہیں ان کا ایکوافینا اور دسانی, یہ پانی نہیں پیتے ہیں لوگ یہاں پر. تو یہاں پر جو بہت زیادہ پیسے والے ہیں وہ تو امپورٹڈ پانی منگا کے پیتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے لگژری ہے نا کہ ہم یہ امپورٹڈ, یہ جو لوکل برانڈز ہیں ان کا پانی پئیں. تو اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ان کے باہر سے آتی تھیں. ابھی یہ تازہ ترین ہوا ہے کہ حکومت نے پابندی لگا دی ہے کھانے پینے کی چیزوں پہ, ادروائز تو ان کے لیے تو ساری چیزیں ابھی بھی آ رہی ہوں گی, آپ شور, وہ جیسے بھی آئیں گی پہنچ جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ برطانیہ میں ان کا خیال یہ کہ چونکہ اتنی سیلریز ہیں اس لیے ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آکسفورڈ والوں نے ہمارے فوجی آفیسرز کی زندگیوں کو واچ نہیں کیا یا مانیٹر نہیں کیا ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی وجہ تو شاید میرے خیال میں صرف جنرلز نہیں, ایک عام فوجی کو بھی آپ دیکھیں تو وہ 60s-70s میں بڑا آپ کو فٹ نظر آتا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ڈسپلنڈ لائف, کہ انہوں نے جو 30-40 سال یا 25 سال فوج میں گزارے ہوتے ہیں, وہ صبح ٹائم پر ارلی اٹھنا, دوڑ لگانا, واک کرنا, ایکسرسائز کرنا, ڈرل کرنا, وقت پہ کھانا کھانا, وقت پہ ڈنر, سونا, گولف کھیلنا, گیمز کرنا, وٹ ایور. ان کی زندگی ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, تو ان کی باڈیز جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. اچھا, وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور ان کی لمبی عمریں ہوں گی. تو ہمارے بھی ماشاءاللہ عام فوجی بھی اور ہمارے جنرلز بھی, وہ تو ہمارے سامنے ہیں کہ اتنی ماشاءاللہ ان کی عمریں ہیں. تو آکسفورڈ والے نا ذرا فیل ہو گئے ہیں, انہوں نے صرف اپنے ملک کے دیکھا ہے. حالانکہ انہیں وہ, اچھا وہ شاید یہ ممکن ہے کہ وہ سیاستدانوں کا مقابلہ کرا رہے ہوں عام آدمیوں سے, تو اس میں کر رہے ہوں. اس میں تو شاید ہمارے وہی سیاستدان جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے پھر خیر ان کے برات تو اچھی ہوتی ہے نا, اور لیکن ٹینشنز بڑی ہوتی ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حکومت چلنی ہے کہ نہیں چلنی ہے, آج ہے کل نہیں ہے. تو آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, ابھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف جو ہیں, وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز جو ہیں, انہی کے بیٹے ہیں ویسے تو, ہمیں وہ یاد ہیں, وہ زیادہ یاد آتے ہیں.
پرانے دور کے حوالے سے، تو ان کی حکومت کا اب پھر ایک دفعہ ڈاما ڈول ہوا ہے۔ کل جو ریمارکس آئے تھے کورٹ میں وہ یہ تھے کہ شاید ہم دوبارہ ووٹنگ کرا دیں وزیر اعلیٰ کے لیے، لیکن آج فیصلہ سنانے کا جو امکان تھا، آج فیصلہ محفوظ ہو گیا اور اب کل سنایا جائے گا۔ تو یعنی آج کے دن میں جب یہ آپ کے پاس وی لاگ پہنچے گا تو وہ آج کا دن شروع ہو گیا، تو آج وہ فیصلہ جب آئے گا تو اس میں پتہ چل جائے گا کیا ہونا ہے۔ اچھا، ایک امکان یہ بھی ہے کہ شاید یہ ان کا انتخاب جو ہے کالعدم کرا دے دیا جائے اور دوبارہ ووٹنگ کرا دی جائے۔ اچھا، تو اس میں پھر بجٹ پاس ہوا ہے، دیگر قانون سازی کے جو مراحل سے گزری ہے اسمبلی، وہ سب کچھ کیا ہوگا حکومت کے حوالے سے۔ تو ہمارے دوست سعید چودھری صاحب جو ہیں وہ قانونی حوالوں سے بڑے ماہر ہیں چیزوں پر، انہوں نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ ان کے خیال میں جو ممکنہ فیصلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کا انتخاب پہلے والا کالعدم قرار دے کے دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے گی، اور دوبارہ ووٹنگ میں یہ جیت جائیں گے کیونکہ ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں۔ لیکن وہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس دوران میں، قانون سازی ہوئی ہے، بجٹ پاس ہوا ہے، تو جو اسمبلی کی کارروائی ہے اس کو قانونی تحفظ دے دیا جائے، عدالت اسے قانونی تحفظ دے دے اور یہ الیکشن دوبارہ کرا دیا جائے، اور اس طرح سموتھلی ایک مرتبہ پھر جو حمزہ شہباز ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ لیکن بہرحال بات تو ٹینشن کی ہے نا کہ ایک دفعہ سارا سسٹم چینج ہوگا، ختم ہو جائے گا، کابینہ ختم ہوگی، پھر دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ اچھا، ووٹنگ میں بھی پھر دوبارہ سے 2 مرحلے آئیں گے کہ 186 ووٹ چاہیے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پہلے مرحلے میں، وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے، اس پہ پھر دوبارہ ووٹنگ ہوگی، تو پھر دوبارہ ووٹنگ میں جو ہاؤس میں موجود لوگ ہوتے ہیں ان کی میجورٹی جو لے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ وہ فور شور جو نظر آ رہا ہے بظاہر وہ حمزہ شہباز بآسانی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کا یہ جو کابینہ کی تشکیل ہے جو ابھی تک لٹکی ہوئی ہے معاملہ، اس دوران میں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی مسائل آ رہے ہیں، کچھ اتحادی ناراض ہیں، آج بھی ایم کیو ایم نے بھی کچھ دھمکیاں دی ہیں، تو ممکن ہے کہ حکومت سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیچ اپ کر کے چلے اور وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائیں، اور عمران خان صاحب کو مایوسی ہوگی، تو مایوسی تو جو وہ تو سیاسی فرنٹ پر ہونی ہے، لیکن ان کی سٹوریاں آئے جا رہی ہیں۔ ایک پہلے سٹوری آئی تھی گھڑی کی جو کہ ہمارے دوست امداد سومرو صاحب نے دی تھی کہ وہ سعودی ولی عہد نے جو گھڑی دی وہ عمران خان صاحب نے بیچ دی، وہاں تک پہنچی۔ ان کے لیے تو خیر شرمندگی کا باعث نہیں تھی وہ بات، لیکن پوری قوم کے لیے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے وہ شرمندگی کا باعث تھی وہ بات۔ تو اب جناب 3 اور گھڑیوں کی سٹوری آئی ہے، اور وہ 3 گھڑیاں بڑے ثبوتوں کے ساتھ نا، پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ عمران خان صاحب نے بیچی ہیں۔ پہلا جھوٹ ایک تو بڑا یہ ہے کہ ہمیں ان کے دوست جو ہیں فواد چودھری صاحب اور شہباز گل صاحب بتاتے تھے کہ 50% کے حساب سے پے کر کے توشہ خانہ میں کیا ہے، اور پہلے والے 20% پہ لیتے تھے۔ تو جناب آپ نے بھی یہ تینوں گھڑیاں 20% کے حساب سے لی ہیں۔ ایک تو تخمینہ بھی خود لگوایا، ظاہر ہے وہ اصل قیمت سے کم لگایا، اور پھر دیے بھی 20%، اور پیسے بھی نہیں دیے پہلے توشہ خانہ میں، تو وہ کبھی جمع ہی نہیں نہ ہوئی، وہ جب بیچ دی تو بیچنے کے بعد ایک اندازہ کروا کے اس کے 20% وہاں جمع کرا دیے گئے۔ یعنی دیہڑی بازی کی بھی کوئی اخیر ہی ہے یار، لٹ ماری ہے بس۔ اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی کا محاورہ ہے کہ چوری کا مال اور ڈانگوں کے گز، کچھ اس طرح کی کوئی بات تھی، لیکن اور وہ دوسرا جو کہتے ہیں بڑا ایک اور مشہور محاورہ ہے کہ نشئی جو ہے وہ بہت سستی بیچ دیتا ہے چیزیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کا شیشہ اتار لیتے ہیں، سائڈ مرر جو ہوتا ہے، آپ کے گھر کے باہر یا کوئی کھلی جگہ پہ سامان پڑا ہو لے کر بھاگ جاتے ہیں، تو وہ 1000 روپے والی چیز جو ہے وہ 200 روپے میں بیچ آتے ہیں، کیونکہ ان کا اتنا خریدنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے چوری کا مال ہے، اور انہیں بھی جلدی ہوتی ہے پکڑے نہ جائے، فوراً دے کر تو کوشش کرتے ہیں نکل آئے۔ تو خان صاحب نے 3 گھڑیاں لے کر بیچی ہیں، اور جناب جو پہلی گھڑی اس میں سے تھی جو سب سے زیادہ قیمت والی، وہ تھی 10 کروڑ کی، 10 کروڑ روپے کی گھڑی تھی جو خان صاحب نے 5 کروڑ میں بیچ دی، اور 2 کروڑ پہ 10 کروڑ کے حساب سے اس کا 20% انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا اور وہ بعد میں جمع کرا دیا۔ دوسری گھڑی تھی جی 52 لاکھ روپے کی، اس کی اصل قیمت جو 52 لاکھ روپے تھی، انہوں نے تخمینہ لگایا 38 لاکھ روپے کا، تو 14 لاکھ روپے کا چونا یہاں لگا لیا انہوں نے۔ دیہڑی لگانی تھی نا، لٹ ماری ہے نا، مطلب کیا بندہ ان کو کہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کا 38 لاکھ کا جو بھی 20% بنتا تھا، کوئی 3.5 لاکھ روپے، وہ انہوں نے جمع کرا دیا، 7.5 لاکھ روپے بنتا تھا، وہ انہوں نے جمع کرا دیا، 7,54,000۔ اور تیسری گھڑی تھی 18 لاکھ روپے کی، اس کا انہوں نے تخمینہ لگایا، ان کی ٹیم نے جو بھی ایک کاروائی تو پوری کرنی تھی نا، وہ 15 لاکھ روپے۔ آپ یہ دیکھیں یار، 3 لاکھ روپے کی بھی دیہڑی لگانے سے باز نہیں آئے، مطلب اس میں بھی ڈنڈی ماری، انہوں نے کہا چلو 3 لاکھ تو
لوٹ مار کریں نا وہ لیا، اور اس پہ جناب انہوں نے کیا 2,91,000 روپے ٹیکس جمع کرا دیا، اور جو اس کا 20% کے حساب سے ہے، اور 18 لاکھ میں جو بیچی ہوئی گھڑی تھی وہ 15 لاکھ روپے کی شو کی انہوں نے۔ تو یہ ان کی لٹ مار ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم تھا ہمارا جو ریاست مدینہ بنانے کے ہمیں خواب دکھاتا تھا، جو ہمیں قرآن کی آیات اور احادیث پڑھ کے سناتا تھا، اور جو ہمیں خودداری کے درس دیتا تھا، جو لوگوں کو کہتا ہے کہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کریں اور کلمہ طیبہ کا مطلب سمجھائیں۔ اور خان صاحب ہمیں تو پتہ ہے، آپ کو شاید نہیں پتہ، جس شخص کو جس کا یہ کام ہونا چاہیے، یا اگر وہ دل سے کر رہا ہو یا نیت سے کر رہا ہو، تو وہ اس طرح کی ڈنڈیاں نہیں مارتا، اس طرح کی چوریاں نہیں کرتا، اس طرح کی چولیں نہیں مارتا۔ پھر وہ یہ تو چوری بھی نہیں، باقاعدہ چولیں ہیں کہ آپ نے 18 لاکھ میں بیچی اور 15 لاکھ شو کر رہے ہیں، آپ کم از کم اس کو تو پورا کر لیں، اور 20% پہ بیچی۔ آج تک ہمیں سناتے رہے کہ ہم 50% پہ لے رہے تھے۔ اچھا، تو جرنلسٹوں نے انہیں سوال بھیجے، پوچھا، فون تو وہ سن نہیں رہے، فواد چودھری صاحب اور شہباز گل صاحب دونوں سے پوچھے ہیں سوال، میسج بھیجے ہیں، لیکن جواب نہیں دے رہے۔ جواب کیا دیں؟ شرمندہ ہونے والی بات ہے نا۔ اگرچہ شرمندہ، انہیں کہاں شرم آتی ہے آج بھی وہ، جب ان کے آپ دیکھ لیجیے گا، اگلے 2 دن میں آپ پی ٹی آئی کے حامی سے جسے بھی پوچھیں گے وہ کہیں گے پھر کیا ہوا، انہیں بیچ دی، اس کی وہی خان صاحب والی روٹین کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ تو بھائی جان، یہ لٹ مار جس کے بارے میں آپ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ سے پہلے والے حکمران جو 2 نمبریاں کرتے تھے، آپ نے ان سے بڑھ کر وہ ساری 2 نمبریاں کی، کسی چیز میں کسر نہیں چھوڑی آپ نے۔ تو خیر، کرتے رہیں جو کر رہے ہیں۔ اور انہی کے دوست جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہیں بھی گلہ ہے عمران خان صاحب سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ملتان والا الیکشن ہرایا ہی پی ٹی آئی نے ہے، جو صوبائی اسمبلی کا ہار گئے تھا نا وہ الیکشن، تو ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے ہرایا ہے۔ دوسرا، وہ عمران خان کی قابلیت اور اہلیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب نہ ہوتے تو ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ اچھا، وہ عثمان بزدار کون ہے؟ جسے عمران خان صاحب وسیم اکرم پلس قرار دیتے تھے، اور جب انہوں نے اپنا 1 سال مکمل ہونے پہ وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی جانچنے کا ایک ڈرامہ کیا، ڈرامہ ہی تھا نا، تو اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جو بیسٹ پرفارمنس ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی ہے۔ تو وہ جو بیسٹ پرفارمنس والا وزیر اعلیٰ ہے، جو وسیم اکرم پلس تھا اور جس کو ہٹانے پر وہ کسی صورت تیار نہیں تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نالائق تھا، نکما تھا، اس کی وجہ سے ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں۔ تو انڈائریکٹلی شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کو بلیم کر رہے ہیں کہ انہیں بندوں کی پہچان نہیں ہے، وہ نالائق ہیں، وہ نکمے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کا تو کلیم ہے نا، میں ٹیم سلیکشن میں ایکسپرٹ ہوں۔ تو بھائی جان کوئی نہیں، آپ شاہ محمود قریشی تو آپ کو نہیں مان رہے۔ اور آپ کے دوسرے دوست جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب، وہ الزام لگا رہے ہیں عدلیہ پر۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک انٹرویو میں کہ ہم نے گرین بیلٹ پہ پلاٹس بنا کے اور وہ ججز کو دے دیے۔ توبہ توبہ توبہ، بھئی آپ، مجھے تو لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہماری عدلیہ، اتنے بڑے بڑے ججز، اتنے بڑے بڑے نام، اور معتبر محترم، اور ان کی اتنی ساری تنخواہیں۔ اچھا، کوئی غریب آدمی کوئی اس طرح کی وہ حرکت کرے نا، جس کے پاس پیسے کم ہو، اتنی بڑی بڑی تنخواہوں والے ہمارے ججز، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرین بیلٹ پہ بنائے ہوئے غیر قانونی پلاٹس لے رہے تھے آپ سے۔ کیا بات کرتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ عدلیہ اس پہ نوٹس لے اور انہیں کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں فواد چودھری صاحب کو، اور انہیں پوچھیں کہ وہ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، اور اگر وہ یہ سچ بول رہے ہیں تو بھائی جان آپ ڈرتے کیوں تھے؟ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا وزیر اعظم صاحب نے، تو آپ ججز سے کیوں ڈر رہے تھے؟ آپ کیوں کانے تھے ان کے؟ آپ کی ایسی کون سی چوریاں تھیں، آپ کے ایسے کون سے فراڈ تھے، آپ کے ایسے کون سے کیسز تھے جس پہ آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کو سزا ہو جائے گی؟ اچھا، اور سزا نہیں تھی تو آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ ججز آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ مطلب کیا گند مچانا چاہ رہے ہیں یار آپ؟ کھل کے بات کریں اور کورٹ میں لے جائیں کیس کو، اور عدالت کو جہاں اتنی ساری چیزوں پہ وہ ہوتا ہے، سو موٹو ہوتا ہے، میرے خیال میں تو اس بات پر ہونا چاہیے، اور فواد چودھری صاحب کو بلا کر پوچھا جانا چاہیے کہ جناب بتائیں یہ کیا بات ہے آپ کی۔ اور جناب برطانیہ سے پیسے آئے تھے 41 بلین روپیز، 41 بلین، اور وہ کہاں چلے گئے کسی کو نہیں پتہ چل رہا۔ یہ وہ پیسے ہیں جو ملک ریاض صاحب کے پیسے تھے، برطانوی حکومت نے ہمیں واپس کیے تھے، اور عمران خان صاحب نے وہی دیہڑی لگائی۔ عمران خان صاحب نے اور شہزاد اکبر صاحب نے، سامنے تو یہی تھے نا دونوں، شہزاد اکبر صاحب وہاں سے جا کے ڈیل کر کے آئے تھے۔ تو اب کل کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے، جب یہ آپ کے پاس پہنچے گا ویلاگ، آج لیٹ ہو گیا، کافی لیٹ ہو گیا رات کو ہماری ریکارڈنگ میں، تو اس میں جناب وزارت قانون بھی شامل ہے، وزارت خزانہ بھی ہے، وزارت داخلہ بھی ہے، کمیونیکیشن والوں کو بھی بلا لیا ہے، اسٹیٹ بینک کے بندے کو بھی بلا لیا۔
پتہ نہیں چل رہا وہ پیسے کدھر گئے، وہ پتہ نہیں کوئی موکل رہ گئے ہیں یا کئی موکلوں نے الگ اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا اس میں چھپا کے رکھ دیا، کوئی جنہوں نے اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا. جو بندوں کے اکاؤنٹ تھے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، انہیں وہ پیسے ہی نہیں مل رہے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایڈجسٹ کروا دیا ہے، ویسے تو وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی غیر قانونی اور غلط تھی، کیونکہ وہ حکومت پاکستان کو واپس کیے تھے. جو ملک ریاض صاحب کو فائن ہو چکا تھا وہ الگ تھا، وہ انہوں نے الگ پیسے پے کرنے تھے، یہ والے پیسے اس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جب چوریاں ہو رہی ہوں ملک میں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب چور بیٹھے ہوں تو ملک کیسے ترقی کر سکتے ہیں. تو جناب اسی لیے تو یہ حشر ہوا ہے کہ آپ نے 3.5 سال بیٹھ کے صرف چوریاں کی ہیں. تو اب کابینہ بیٹھے گی اور وہ ڈھونڈے گی کہ وہ 41 ارب روپے کہاں چلے گئے. خان صاحب نکلنے وہ بھی آپ ہی کی جیب سے ہیں، کہیں نہیں جانے، اور لازمی طور پہ آپ کی جیب سے نکلنے ہیں. لیکن حکومت کا امتحان ہے، 2 چیزیں ہونی ہیں. ایک تو کیا عمران خان صاحب کو ان چیزوں کے لیے پکڑا جائے گا، اور بی ملک ریاض صاحب کو کون پوچھے گا. کیا حکومت میں اتنا دم خم ہے کہ ملک ریاض صاحب کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے. تو ہم پر تو روز نئے ٹیکس لگا سکتے ہیں نا، بجلی کا بم گرا دیں، پیٹرول کا بم گرا دیں، بجلی ہی گرا دیں، ہر چیز پہ ہمیں کھینچا ہوا نا عوام کو، ہم سب کو. تو جناب اب وقت آیا ہے ملک ریاض صاحب کو پکڑ کے دکھائیں اور یہ پیسے لے کر سرکاری خزانے میں جمع کریں. اور وہ جو سپریم کورٹ والا فائن ہے اس کا بھی ساتھ ہی دیکھ لیں کہ اب تک کتنے پیسے آئے ہیں اور بقایا کتنے ہیں اور وہ کب لینے ہیں. یہ جو تھوڑے تھوڑے سے پیسے ان سے لینے کے لیے ورلڈ بینک سے اور IMF سے لینے کے لیے ہم پہ ٹیکس لگاتے ہیں، یہ جو 500-600 ارب روپے کا فائن ہوا تھا وہ وصول کر لیں اور ہماری جان چھوڑے، ہم پر ٹیکس نہ لگائیں. شکریہ.